के ये साथे हम नहीं मानते, जुल्म के ये साथे हम नहीं मानते, आईनी अदालत के ये साथे हम नहीं मानते, आईनी अदालत के ये साथे हम नहीं मानते, जबर और जुल्म के ये साथे हम नहीं मानते, जबर और जुल्म के ये साथे हम नहीं मानते, जुल्म के ये साथे हम नहीं मानते, आईनी अदालत के ये साथे हम नहीं मानते, जबर के ये साथे हम नहीं मानते, हम जुल्म से लेंगे आजादी, इस जबर से लेंगे आजादी, हम जुल्म से लेंगे आजादी, हम जबर से लेंगे आजादी, जरा जोर से बोलो आजादी, जरा जोर से बोलो आजादी, सब मिलकर बोलो आजादी, बहनें भी बोलो आजादी, मेरे भाई बोलो आजादी, जरा चीख के बोलो आजादी, फोर्स कन्वर्जन से लेंगे आजादी, फोर्स कन्वर्जन से लेंगे आजादी, इस जुल्म से लेंगे आजादी, हम जबर से लेंगे आजादी, नाइंसाफी से लेंगे आजादी, हम जबर से लेंगे आजादी, जरा जोर से बोलो आजादी। मैं फादर नदीम जोसेफ और जितनी हमारी क़यादत यहां पर मौजूद है और साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले अपने तमाम बहनों और भाइयों को आज खराजे तहसीन पेश करने के लिए आया हूं। वो इसलिए कि आपने एक बहादुर, जुर्रतमंद और विजनरी लीडर बिशप जॉन जोसेफ शहीद की लेगेसी को जिंदा रखा है। मैं आपको खराजे तहसीन पेश करने के लिए आया हूं। आपने वो मिसाल कायम की है जिसकी आज पाकिस्तान के मसीहियों और तमाम पाकिस्तान की अक़लियतों को, मजलूमों को जरूरत है। और वो क्या है कि मजलूमों के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस ये होती है कि वो जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ इकट्ठे हो जाए। और आज आप सब कलीसियाओं ने यहां पर इकट्ठे होकर पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दिया है कि इकट्ठा होना आज वक्त की जरूरत है। मैं आपको सलाम पेश करना चाहता हूं। आज बिशप जॉन जोसेफ शहीद की शहादत को 28 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मैं तहरीकों का आदमी हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस लीडर को आज खराजे तहसीन पेश करने के लिए आज आप इकट्ठे हुए हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ किसी और एक मुल्क, बल्कि इस खित्ते, इस बर्रे सगीर का पिछली एक सदी का सबसे बड़ा लीडर है, जिसने इस खित्ते में, बिलखसूस पाकिस्तान में मजहब की बुनियाद पर होने वाली परसिक्यूशन, मजहबी इंतहा पसंदी, मजहबी इम्तियाज और यहां जो कमतर और बरतर का तस्वुर है, उसको खत्म करने के लिए सिर्फ बात नहीं की, सिर्फ तहरीक नहीं चलाई, बल्कि अपनी जान का नजराना उन मजलूमों के लिए पेश कर दिया जिनको हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, हमारे समाज में उनके मजहब की अकीदे की वजह से सताया गया। जान लेना आसान होता है, किसी की जान लेने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन किसी के लिए अपनी जान देना बहुत मुश्किल काम होता है। बिशप जॉन जोसेफ ने अपनी जान कुर्बान करके
نہ صرف ساہیوال کے لوگوں کی تاریخ رقم کی ہے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر مظلوموں کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس سے بڑا سودا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بھٹو نے 70 کی دہائی میں، بھٹو پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہوئے ہیں، بھٹو نے 70 کی دہائی میں جو سیاسی تحریک شروع کی، اس نے مزدوروں اور محنت کشوں کی بات کو، حقوق کی بات کو ڈرائنگ روم سے نکال کر سڑکوں پر پاکستان کی سیاست میں لے آیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بشپ جان جوزف شہید وہ لیڈر تھے جو اقلیتوں کے ساتھ ناانصافیوں کو، ان کے ساتھ جو توہین مذہب کی آڑ میں ناانصافیاں اور ان پر جو تشدد ہو رہا تھا، اس بحث کو، ان باتوں کو کمروں سے، ڈرائنگ روم سے نکال کر عام لوگوں میں لا کر انہوں نے ایک نئی بحث کا، ڈسکشن کا آغاز کیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج دل کھول کر ان کے لیے تالیاں بجائیں، کیونکہ آج وقت ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی مظلوموں کے لیے دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشپ جان جوزف میں باقی جو خصوصیات تھی وہ تو ہیں، وہ بہادر تھے، بے باک تھے، بات کرنے سے ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے، لیکن وہ ایک ویژنری لیڈر تھے، وہ ایک ویژنری لیڈر تھے۔ ان کو پتا چل گیا تھا کہ پاکستان میں آنے والے وقت میں مذہبی انتہا پسندی، مذہب کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر جتنی قتل و غارت اور تشدد ہونے والا ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو پاکستان اپنے راستے سے ڈی ٹریک ہو جائے گا۔ اس لیے بشپ جان جوزف نے جلوسوں میں، جلسوں میں، احتجاجوں میں، کانفرنسوں میں بار بار ریاست پاکستان کو یہ بتانے کی کوشش کی اور آخر میں اپنی شہادت کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کی کہ مذہبی انتہا پسندی ریاست پاکستان کو اور اس سماج کو کھا جائے گی، لیکن ریاست نے نہ سنی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم 80-90 ہزار لوگوں کی قیمتی جانیں اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کی وجہ سے کھو چکے ہیں۔ نہ ہمارے گرجے محفوظ رہے، نہ ہمارے مندر، نہ ہماری مسجدیں، نہ ہمارے امام بارگاہیں، نہ ہمارے بازار، نہ ہمارے اسکول، نہ ہماری یونیورسٹیاں، کوئی جگہ محفوظ نہ رہی ان انتہا پسندوں سے۔ لیکن بشپ جان جوزف نے 28-30 سال پہلے ریاست پاکستان کو خبردار کیا تھا، لیکن میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی بات ریاست پاکستان نے نہ سنی۔ اس لیے آج بشپ جان جوزف کی برسی کے موقع پر میں ریاست پاکستان اور اہل اقتدار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے حقوق کے لیے بشپ جان جوزف شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ مسیحی کہیں سے ہجرت کر کے نہیں آئے، وہ اس دھرتی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، انہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اگر وجود رکھتا ہے، خاص طور پر پنجاب، تو ان مسیحیوں کی وجہ سے پاکستان وجود رکھتا ہے۔ ہم کہیں سے ہجرت کر کے نہیں آئے، پاکستان کی تشکیل اور ترقی میں ہمارا برابر کا حصہ ہے۔ اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم نہیں بھولے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا شانتی نگر میں، ہم نہیں بھولے کہ آپ نے کس طریقے سے جھوٹے الزام لگا کر جڑاوالا میں 26 گرجا گھروں کو جلایا، آپ نے دن دہاڑے سرگودا میں نذیر مسیح کو شہید کیا اور شمع اور شہزاد کو کوٹ رادھا کرشن میں زندہ کو بٹوں میں ڈال دیا۔ ہم نہیں بھولے، یہ اکیلی ماریا شہباز کا کیس نہیں ہے، کئی ماریا شہباز نے آپ نے اٹھائی،
وہ کوئی 12 سال کی، 13 سال کی، 14 سال کی تھی، جن کا آپ نے کم سن بچیاں، بولی والی بچیاں، جن کا آپ نے مذہب تبدیل کر کے ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس بھی کسی دن دعوت کا پیغام لے کر آؤ. یہ جو سامنے میری بزرگ بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں، یہ جو سامنے میچور لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی کبھی مذہب کی دعوت کا پیغام لے کر آؤ. پھر دیکھیے آپ کو جواب کیا ملتا ہے. آپ کم سن بچوں کو برگلا کر نہ صرف ان بچیوں اور ان کے ماں باپ، پوری مسیحی برادری کے ساتھ زیادتی کریں، بلکہ آپ اپنے مذہب کی تعلیمات کے مترادف کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے. اگر دین میں جبر نہیں ہے تو پھر جبری تبدیلی مذہب کیسے کرتے جا رہے ہو؟ بات کو مختصر کرتے ہوئے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں نہ صرف پاکستان کے مسیحی بلکہ پاکستان کی دیگر اقلیتیں وہ مجبور ہیں کہ وہ ڈر اور خوف کی زندگی گزارتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب وہ سوئیں، صبح اٹھیں تو خود ہی کوئی توہین آمیز مواد باہر پھینک کر آپ پر جو ہے وہ الزام لگا کر آپ کی بستیاں، آپ کے گرجے جلا دے گا، یا آپ کی کوئی بیٹی اٹھا کے لے جائے گا اور کہے گا کہ اس نے تو مذہب تبدیل کر لیا ہے. اور ظلم کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب آئینی عدالت کا جج، جس نے گریجویشن بھی کی ہے، جس نے قانون کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، جو اپنے آپ کو منصف کہتا ہے، وہ 12 سال اور 9 مہینے کی بچی کے تمام دستاویزی ثبوت، نادرا کا ریکارڈ، سب کچھ پیچھے رکھ کے مذہبی تعصب کا ثبوت دیتے ہوئے ماریہ شہباز کی کم عمری کی شادی اور تبدیلی مذہب کو ویلیڈیٹ کرتا ہے. ایسے جج ہمیں نہیں چاہیے، ایسے ججوں کے دستور بھی ہمیں نہیں چاہیے. اور آخری بات کہ ایک پنجاب میں نیا قانون آیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا. اچھی پیش رفت ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو، خاص طور پر پنجاب کے مسیحیوں کو، دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. وہ اس لیے کہ یہ قانون تو بنا ہے، لیکن یہ قانون اس بات پہ خاموش ہے کہ اگر کم عمر بچی کو اٹھا کر نکاح کیا جائے گا، اس کا مذہب تبدیل کیا جائے گا، تو پھر یہ قانون کیا کرے گا؟ یہ قانون اس پہ خاموش ہے. اس لیے جب تک کم عمری کی شادی کے ساتھ ساتھ جبری تبدیلی مذہب پر پابندی نہیں لگتی اور اس کے خلاف سزائیں مقرر نہیں کی جاتی، تب تک آئینی عدالت کا یہ فیصلہ ہماری بچیوں کے سر پر ننگی تلوار کی طرح جو ہے یہ فیصلہ لٹکتا رہے گا. ہماری بچیاں غیر محفوظ رہیں گی. لیکن آج کے اجتماع سے انسپیریشن لیتے ہوئے آپ نے مجھے آج متاثر کیا ہے، مجھے ایک امید کی کرن دلائی ہے ساہیوال کے لوگوں نے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک جو ماریہ شہباز کے کیس کے بعد چلی ہے، بشپ جان جوزف شہید نے اپنی جان قربان کر کے جو تحریک ہمیں دی ہے، یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے. ہمارے لوگ باشعور ہو چکے ہیں، یہ خاموش نہیں رہیں گے. اور فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں ہے.
بشپ جان جوزف کے راستے پر جانے والے کئی جان جوزف موجود ہیں، اور ہماری یہ تحریک، ہماری یہ جدوجہد، چاہے وہ امتیازی قوانین کے خلاف ہے، توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال کے خلاف ہے، یا جبری تبدیلی مذہب کے خلاف ہے،